बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, चंद अहम टॉपिक्स पे आपके साथ बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। नंबर 1, अब से कुछ देर कबल एक फ़ैसला आया है कि सिविलियंस के जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होंगे। दूसरा मेरा टॉपिक है अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले मोहम्मद यूसुफ को साउथ अफ्रीका में शहीद कर दिया गया, उस हवाले से। फिर बात करूँगी नवाज़ शरीफ की आमद, उनका इस्तकबाल और उस हवाले से बेशुमार जो वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं उस पर बात करेंगे और नवाज़ शरीफ की तकरीर पे बात करेंगे। और बात करूँगी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उन सहाफ़ियों के हवाले से जो कि पाकिस्तान में बिलखसूस सिंध कराची में बसने वाले बानिया ने पाकिस्तान की औलादों को, महाजिरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और इस कदर तासुब में आ जाते हैं कि उनसे रिलेटेड उनकी पसंदीदा जमात को सीधे सीधे गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं और कोई खौफ खुदा नहीं होता। तो बात करूँगी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से आने वाले उस फैसले के हवाले से कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अब सिविलियन मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेंगे, आम सिविलियन कोर्ट्स में, ट्रायल में जहां मुल्ज़िमान के, मुजरिमीन के केस चलते हैं वहां चलेंगे। नाज़रीन, बेहतरीन फ़ैसला है, बिलाशुबा बहुत अच्छा फ़ैसला है जिसको एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि ये तारीख़ साज़ फ़ैसला है और इस तारीख़ साज़ फ़ैसले को तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। एतजाज़ एहसन साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तारीख़ साज़ फ़ैसला है और ये फ़ैसला जो है वक्त की, तारीख़ की किताबों में सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप 5 महीनों के अंदर जो ये फुर्ती दिखाई गई है, सिविलियन कोर्ट्स में इन केसेस को मुंतकिल करने का जो फ़ैसला आज आया है उसको तारीख़ साज़ कह रहे हैं, तो 19 जून 92 के बाद से जो एक क़ताल मचा, जो खून की नदियाँ बहा दी गईं बानियाने पाकिस्तान की औलादों की, 25,000 नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। चौधरी निसार साहब ने एक प्रोग्राम में एंकर से ये बात शेयर करते हुए कहा कि MQM के कारकुनान को लापता करके, मावराए अदालत कत्ल करके, उनकी लाशों को जला के मरगला की पहाड़ियों से फेंका गया। उस वक्त क्या आपने आवाज़ उठाई? चलें उस वक्त छोड़ें, आज के जदीद दौर में 2015 के बाद से मुसलसल अभी तक यही सिलसिला जारी है कि मावराए अदालत बेगुनाह लोगों को, शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। आपने एक बार भी उनके लिए आवाज़ उठाई? और नाजरीन, दुनिया देख रही है कि किस तरह से इमरान खान साहब के अगर कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है तो कितनी जल्दी जल्दी वो मुकदमात चल रहे हैं और कितनी जल्दी जल्दी उनकी समाअत हो रही है और फ़ैसले हो रहे हैं, और वो भी इलेक्शन से पहले पहले। तो ये जुल्म व सितम है कि पंजाब के जो अभी तक तासुब पसंद वकला हैं या मीडिया एंकर्स हैं, वो अभी तक भी तमाम तर हक़ाइक़ सामने आने के बावजूद अब तक महाजिरों के लिए सदा एहतजाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। ये तासुब है जिसकी वजह से महाजरीन जो हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलादें जो हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि इस पाकिस्तान में हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमें लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं और हमारे लिए कोई भी हक़ की बात नहीं करता। इसके बाद बात करूँगी कि ख़बर शाम से गर्दिश कर रही है कि साउथ अफ्रीका का शहर डरबन में मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा परस्त साथी मोहम्मद यूसुफ को उनकी टाइल्स की दुकान में 2 मुसल्लह अफराद ने घुसकर बेदर्दी से शहीद कर दिया। इस हवाले से मुत्तहदा राब्ता कमेटी ने मज़म्मती बयान जारी किया है और अब से कुछ देर कबल अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से भी एक मज़म्मती बयान आया है जिसमें
وہ افسردہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا دماغ، میرا دل اب تک یقین نہیں کر رہا کہ میرا اتنا پیارا، وفا پرست، محبت کرنے والا مجھ سے اور نظریاتی ساتھی اب میرے درمیان نہیں ہے، اور اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مجھ سے چھین لیا گیا۔ الطاف حسین صاحب کا یہ ایک افسردہ بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے۔ اب بات کروں گی نواز شریف صاحب جس طرح سے بادشاہ بن کے پاکستان پدھارے ہیں، جس طرح سے ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا ہے، تو اب کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب زبان پہ ہر ایک کے یہ ہے کہ کیا یہ ملک صرف پنجاب کے رہنماؤں کے لیے ہیں؟ کیا یہ ملک صرف پنجابیوں کے لیے بنا ہے؟ کیا اس ملک میں انصاف صرف ان پنجابیوں کو جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کو انصاف ملے گا؟ عوام جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے، نہ صرف پاکستان سندھ کی بلکہ پورے پاکستان، بلوچستان اور KPK میں بچے کی زبان پہ ہے کہ جس طرح سے ایک مجرم کو، جو عدالتوں سے مجرم تھا، جو مفرور تھا، اس کو کس طرح سے ڈیل کر کے واشنگ مشین میں کلین اپ کر کے اس کو لایا گیا ہے۔ اور ناظرین، وہ مناظر جب دبئی ایئرپورٹ سے چلے ہیں، وہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے ان پہ لعن طعن کی۔ پھر جہاز کے وہ مناظر سبھی کے موبائلوں میں ہوگا یقیناً کہ کچھ صحافی تھے جو نواز شریف صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے، اور نواز شریف کے ساتھ جو ان کے چاپلوس لوگ تھے، جو ان کے اللہ معاف کرے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ تھے، انہوں نے ان سے ملنے نہیں دیا۔ باقاعدہ جہاز کے اندر جو ہے ہاتھا پائی ہوئی، گتھم گتھا ہوئے، اور کافی جو ہے جہاز کا عملہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑی شان سے، سج دھج سے، بادشاہوں کی طرح، ایسے جیسے پتہ نہیں پاکستان بنا لیا یا پتہ نہیں کوئی حج کر آ رہے ہیں۔ وہ پاکستان آتے ہیں اور پھر آ کے جلسے میں جاتے ہیں، اور اس جلسے کے جو تعداد ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میرا چاہنے والا ہے اور وہ اٹھ کے آیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جلسے میں لوگ کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے، وہ ویڈیوز بھی ٹک ٹاک اور دیگر ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے ٹکٹ بانٹے گئے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا، جلسے میں آؤ، 1 to 5 ملے گی، یہ ٹوکن لے لو۔ اور بریانی کس طرح سے کھلائی گئی، زمین پہ بریانی کو بچھا کے، اور اس کو پھر جلسے میں لائے گئے لوگوں کو بریانی کا جو لالچ دیا گیا تھا، غریب جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، اس کو یہ کہہ کے جلسے میں لایا گیا کہ آپ جلسے میں آؤ، آپ کو بریانی کھلائیں گے۔ اور وہ بریانی کس طرح کھلائی گئی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہمارے یہاں وہ لوگ جنہیں آواز اٹھانی چاہیے، جنہیں احتجاج کرنا چاہیے، جب وہ اپنے مفادات کے لیے شاہی ملا بنے رہتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ جلسے میں آؤ تو جنت کا ٹکٹ بانٹا جائے گا، تو وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء ہوں، سب گونگے اور بہرے بنے ہوئے، کسی نے بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کی کہ تم وہ لوگ ہو جو تم نے لوگوں کو قتل کیا ہے، تم نے طالبان کے ساتھ مل کے بلوچستان پہ حملے کروائے، تم نے خیبر پختونخوا پہ طالبان کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، تم ہوتے کون ہو کسی کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے والے؟ لیکن افسوس کہ سب اپنی مصلحتوں کے خاطر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے اپنے مفادات عزیز ہیں کہ یقیناً جس طرح سے شاہی انداز میں نواز شریف کو پاکستان لایا گیا اور پھر جلسہ کرایا گیا، اور جس طرح سے پورا مین اسٹریم میڈیا ایک ایک چیز کو دکھا رہا تھا، اور بڑے نامور اینکر ہیں جو کہہ رہے ہیں بیوٹیفل مومنٹ، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ کس کی بیوٹیفل مومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس نے ملک کو بیچ کھایا، جس نے دشمن ملک کو پاکستان کے اہم راز دیے، وہی جس نے سپریم کورٹ پہ اپنی وزارت کے دوران حملہ کروایا، جس نے جسٹس سجاد علی شاہ کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ ایک مجرم ہے جو اتھینٹک مجرم ہے، جو عدالتوں سے مجرم ہے، جو مفرور ہے، آپ اس کی موومنٹ کو کہہ رہے ہیں بیوٹیفل موومنٹ، یا آپ کا متعصبانہ ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے کہ غلط کو غلط کہنے کے بجائے آپ لوگوں کو سب کو دکھ رہا ہے کہ اب نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو ہماری جو ہیں چاروں انگلیاں ہوں گی گھی میں اور سر ہوگا کڑھائی میں۔ تو بہرحال ناظرین، علماء بھی خاموش ہیں اور میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ناظرین، میڈیا جو ہے چوتھا اہم ستون ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ
جو پیش کرتا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پیش کرتا ہے. ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے پوری دنیا کو جو پیغام دیا، پاکستان سمیت پوری دنیا کو جو پیغام دیا، وہ یہ پیغام دیا کہ آپ چوری کرو، قتل کرو، ڈاکہ ڈالو، ڈرون حملے کرواؤ، آپ بے نظیر جیسی لیڈر اس کی اریاں تصویریں ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکو، آپ جس پہ دل چاہے آپ ڈرون حملے کرواؤ، آپ کے پی کی میں ہزاروں لوگوں کو ڈرون حملوں کے ذریعے قتل کروا دو، آپ جو بھی دل چاہے کرو، آپ ملک کو بیچ کھاؤ، لوٹ لوٹ کے آپ پوری دنیا میں جو ہے اپنے اپارٹمنٹس بنا لو اور آپ شاہی انداز میں ایک غریب ملک پہ حکمرانی کرو، اور پھر آپ چوتھی مرتبہ آ جاؤ اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. یہ ایک پیغام دیا ہے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے اور عدالتوں نے کہ ہماری عدالتوں سے روٹی چوری کرنے والے کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جو ملک کو بیچ کے کھا جائے اس کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی جا رہی ہے، بنایا جا رہا ہے، ڈیل کر کے اس کو بلایا گیا ہے. اور یہ پاکستان کا نظام ہے. پاکستان کی یہ اصلی شکل جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائی گئی ہے، اور شرم آنی چاہیے، لیکن شرم ان کو آتی ہے جن کے اندر غیرت و حمیت ہوتی ہے. بات کروں گی نجی ٹی وی چینل پر معروف اینکر ہیں سلمان حسین صاحب. انہوں نے کوئی سوال پوچھا جرنلسٹ عدنان حیدر صاحب سے، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی پنجابی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے، تعصب کی عکاسی کرتے ہوئے فوری طور پہ ایک ڈگری جاری کر دی کہ عمران خان کا مقابلہ آپ کہاں کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب سے، الطاف حسین تو غدار ہے، الطاف حسین تو فلاں ہے، رو کا ایجنٹ ہے. جو ایک پروپیگنڈا، ایک بیانیہ بنایا گیا الطاف حسین کے حوالے سے کہ الطاف حسین کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے، الطاف حسین کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے، الطاف حسین رو کا ایجنٹ ہے. اس بیانیے کو آج بھی تمام حقائق کو جاننے کے باوجود پنجاب سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ اینکر جو ہیں وہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور نام کی غیرت شرم نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے باوجود برملا وہی باتیں کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور بانیان پاکستان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم اس بیانیے کے مخالف ہیں کہ الطاف حسین غدار ہے یا الطاف حسین رو کا ایجنٹ ہے. کراچی میں بسنے والے، بالخصوص سندھ میں بسنے والے بانیان پاکستان کی اولادوں کی اگر کوئی نمائندہ جماعت ہے تو وہ الطاف حسین کی جماعت ہے MQM، اور وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں. ہر چند کے بہت کوشش کی گئی ٹکڑے کرنے کی، لیکن جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے الگ الگ، آج ان کو 1.5 اینٹ کی مسجد والوں کو ایک ساتھ جوڑ بھی دیا گیا ہے. پھر بھی ان کے آپس کے جو تفرقے ہیں، آپس کے جو تضادات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، اور ون مین شو چل رہا ہے اور حرف عام پر ہے کہ کس نے کس کو ہائی جیک کیا. خیر وہ ایک دوسری طرف ہم نکل جائیں گے. میں بات کر رہی تھی عدنان حیدر صاحب کی کہ عدنان حیدر صاحب نے الطاف حسین کے نام پہ جو ہے فوراً ڈگری جاری کر دی، جس کی وجہ سے غم و غصہ پایا گیا مہاجرین کے اندر جو سندھ میں بستے ہیں، اور انہوں نے کافی غصہ کیا سلمان حیدر صاحب کے اوپر. تو ناظرین بہت افسوس کی بات ہے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صحافی ہیں اگر انصاف کی بات کریں تو یہ ماورائے عدالت قتل ہونے والے کراچی کے نوجوانوں کے لیے، سندھ کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھاتے آپ کو نظر نہیں آتے. آج بھی 25,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. وہ مائیں اپنی تاریخوں پر آتی ہیں اور عدالتوں میں روتی ہیں، دعائیاں دیتی ہیں کہ ہمارے بچے جو لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں. سلمان حسین صاحب کے پروگرام میں جب عدنان حیدر صاحب نے اس طرح کی بات کی تو مجھے خیال آیا کہ سائفر جو ہے وہ مقدمہ عمران خان صاحب پہ چل رہا ہے، میرے بھائی الطاف حسین پہ نہیں چل رہا. اور یہ سائفر کا مقدمہ، جیسا کہ بچہ جانتا ہے کہ ملک کے خفیہ رازوں کو امریکہ سے شیئر کرنے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے، جس کی سزا اگر شفافیت کے ساتھ یہ کیس چلتا ہے تو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو. اور
اب سے کچھ دیر قبل جو ہے باقاعدہ عدالت میں چارج شیٹ پیش کی گئی ہے اس حوالے سے کہ سائفر کو آپ نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کس طرح استعمال کیا، آپ نے کس طرح سے ملکی اہم رازوں کو شیئر کیا۔ تو الطاف حسین کے حوالے سے آپ کہیں بھی کسی بھی عدالت میں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ لندن کی کسی عدالت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پاکستان کے اہم رازوں کو کسی سے شیئر کیا ہو، انہوں نے کسی چیز کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ تو خدا کا واسطہ اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا انسان بن کے سوچیں کہ آپ کیسے کسی پہ بلا جواز الزام لگا دیتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب پہ اس طرح کا غداری کا کوئی مقدمہ نہ پاکستان میں چل رہا ہے نہ لندن میں چل رہا ہے، اور لندن میں جہاں پہ شفافیت ہے، جہاں قانون جو ہے بالادست ہے، قانون کا عروج ہے، وہاں الطاف حسین پہ جتنے بھی مقدمات ہوئے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے تھے یا جو بھی تھے، الطاف حسین صاحب اس پہ باعزت بری ہوئے ہیں۔ اور جو پاکستان میں آپ کے مقدمات ہیں ان کو تو جو ہے وہ بالکل دبا کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایون کہ الطاف حسین صاحب جو اپنے ذات کے لیے مقدمات انہوں نے کیے، شناختی کارڈ کے لیے اور پاسپورٹ کے لیے، ان مقدمات کو دبا کے رکھا گیا، ان پہ سماعت نہیں ہوتی، اور عجیب سے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں کہ ایک معزز عدالت میں بیٹھا ہوا جج جو اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین کون ہے میں تو نہیں جانتا۔ عجیب نمونے بیٹھے ہیں اور عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف پنجابی سوچ ہے۔ پاکستان لگتا ہے کہ صرف پنجابیوں کا ملک ہے، پنجابیوں کے لیے بنا ہے، جہاں پھرتیوں سے بھائی 7 منٹ کے اندر جو ہے فیصلہ صادر ہوتا اور 18 منٹ کے اندر وہ فیصلہ لکھ کے منظر عام پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں بائیو میٹرک کے لیے ملزم کو بجائے عدالت میں پیش کیا جاتا یا کچھ ہوتا، سامان ٹوکرے بھر کے جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر کی ڈیل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، عدنان حیدر نے جب اس طرح کی بات کی تو مہاجروں میں غم و غصہ پھیلا اور مختلف جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف پوسٹیں لگیں، جس کے بعد سلمان حسین صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنا ایک ولاگ کیا اور اس ولاگ کے اندر عدنان حیدر کو بلایا اور ان سے بات کی اس حوالے سے، جس میں عدنان حیدر صاحب نے بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے معافی مانگنے کے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جذبات میں آ کے انسان بول دیتا ہے میرا یہ مقصد نہیں تھا، اور الطاف حسین تو لیڈر ہیں، اور انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے غلط کہا ہے، یہ میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ بہرحال یہ تعصب ہے۔ اسی طرح کا تعصب جو ہے پاکستان میں جتنے بھی پنجاب سے خاص کر تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نامور اینکر ہیں، انہوں نے جو 19 جون 92 کے بعد سے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ الطاف حسین غدار ہے، الطاف حسین دہشت گرد ہے، الطاف حسین کی جماعت ایسی ہے، وہ مستقل وہی بیان دیتے رہے۔ اور اب جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ الطاف حسین یا اس کی قوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ اور عدنان حیدر نے کہا کہ میں نے جذبات میں آ کے ایسا کہہ دیا، تو بھائی جذبات میں تو آ کے انسان غلطی کر ہی دیتا ہے۔ حالانکہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہوں، لیکن چلیں خیر مان لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، تو غلطی تو پھر الطاف حسین سے بھی ہوئی تھی نا، جذبات میں آ کے اس وقت جب انہوں نے نظام کو مرد آباد کہا تھا، اور وہ بالکل ان کا غصہ اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ ان کے ہزاروں ماورائے عدالت کارکنان کو قتل کیا گیا، ان کے ہزاروں ماورائے عدالت ان کے ہزاروں کارکنان کو لاپتہ کیا گیا، انہوں نے اس نظام کو مرد آباد کہا تھا۔ تو آپ مان لیجئے کہ الطاف حسین نے اگر مرد آباد کہا تو جذبات میں آ کے کہہ دیا، غلطی ہو گئی، اپنے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی، اور ان کے اس بیانیے کو جو ہے آپ غلطی نہیں مان رہے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ انصاف کے مترادف ہے یہ بات کہ آپ جو ہیں خود اس کٹہرے میں آئیں تو اپنے لیے آپ ہلکے ہو جائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو غدار ہے۔ غدار کا جو آپ کو بتایا میں نے کہ الطاف حسین صاحب پر سائفر جیسا کوئی مقدمہ نہیں ہے، سائفر جو ہے غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی سزا یا تو موت ہے یا پھر عمر قید ہے، اگر شفافیت کے ساتھ چلایا جائے۔ اگر اس مقدمے میں کوئی ایسی ڈیل ہو جاتی ہے جیسے کہ نواز شریف کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ ہے لاڈلے تو سارے لاڈلے ہی ہیں، اور ریاست سے مجھے ایک بہن ایک بیٹی ہونے کے ناطے گلہ ہے کہ آپ جب اگر عمران خان کو، نواز شریف کو منہ پہ تماچا مارتے ہیں تو کچھ ہی دن کے بعد آپ ان کو گلے لگا کے، سینے سے لگا کے پیار بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ پاکستان سندھ میں بسنے والے مہاجروں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان پہ مسلسل جو ہے آپ نے ان کو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کا جو موٹا تازہ سا بوٹ ہے نا وہ ہماری یہاں گردنوں پہ رکھا ہوا ہو، اور اس کو آپ اتنی طاقت سے دبا رہے ہیں کہ ہم سانس نہ لے سکیں۔ تو بہرحال
آپ مائی باپ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں زندہ چھوڑیں یا ہمیں زندہ لاشیں بنا کے چھوڑیں. روز محشر جو ہے وہ ضرور آپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہم آپ کا کر سکتے, لیکن آپ کو سوچنا ہوگا کہ جب آپ کسی کو تماچا مارتے ہیں اور پھر گلے لگا کے پیار کرتے ہیں تو آپ ریاست ہیں, آپ ماں ہیں. پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہترین ترین ایک راستہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں کہ اگر ماضی میں الطاف حسین صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے, انہوں نے 1000 دفعہ آپ سے لکھ کے معافی مانگ لی, تو آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ نے نواز شریف کو, عمران خان کو معاف کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, ان کو گلے لگا کے پیار کر رہے ہیں, تو الطاف حسین بھی کوئی غیر نہیں ہے, وہ بھی آپ کا پاکستانی بیٹا ہے, بھائی ہے, اور اس کے لیے بھی آپ کو نرم گوشہ رکھنا ہوگا. مریم نواز کی وہ ڈرامہ خیز ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے باپ سے چپٹ کے روئی. ابے بھائی کہاں کیوں ایسا لپٹ کے رو لی؟ جب دل چاہتا تھا لندن جاتی تھی, باپ سے ملتی تھی, کیا ہو گیا باپ سے کہ باپ خود گئے تھے ڈیل کر کے, تو کون سا باپ کی شکل دیکھنے کے بعد تم 7-8 سال بعد تمہیں باپ کی شکل نظر آ رہی ہے؟ کسی کال کوٹری میں اس کو کسی قید خانے میں قید کر کے رکھا ہوا تھا, جو تو یہ اتنی ٹوپی ڈرامے کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین, ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اسکرپٹ پہ چلتا ہے اور وہ پاکستان کا مست شدہ چہرہ جو ہے پوری دنیا کو دکھا رہا ہے, پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ملک دشمن عناصر, ملک کے غدار, ملک کی دولت کو لوٹنے والے, عدالتوں سے مجرم ثابت لوگوں کو اس طرح سے VVIP پروٹوکول میں لایا جاتا ہے. پاکستان میں عدالتوں کی کوئی عزت نہیں ہے, پاکستان میں ججز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان کے ججز جو ہیں وہ انتہائی جو ہیں, کیا میں کہوں کہ پاکستان کے انصاف کے کٹہرے میں, انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے جو جج ہیں وہ بالکل وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے گھر کی لونڈی ہیں. تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مست شدہ چہرہ دکھایا گیا, اور بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے, بجائے اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنے کے, سب اپنے اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہیں. اگر بول رہے ہیں تو شاید کراچی سے تعلق رکھنے والے, سندھ سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافی حضرات, باقی جو ہیں وہی اپنے اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف جو ہیں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اور جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو پنجاب کے جو معروف اینکر ہیں, جو صحافی ہیں, جو ضمیر فروخت لوگ ہیں, وہ ان کے مفادات جو ہیں ان کو اپنے نظر آ رہے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. تو ناظرین, آخر میں آپ سے صرف ایک یہ حکایت جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ ایک قول کسی نے کہا تھا صحافیوں کے حوالے سے کہ قلم فروش صحافی سے اچھی جسم فروش طوائف ہے, جو دنیا کو بتاتی ہے کہ میں جسم فروشی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں. لیکن وہ لوگ جو قلم کی حرمت کے دعوے دار ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم حق اور سچ بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ کسی کی تعریف اور توضیح کرتے ہیں, کسی کے اسکرپٹ پہ چلتے ہیں, وہ اس طوائف سے بھی بدتر ہیں. ناظرین, باتیں بہت ساری ہیں اور بڑی تلخی ہے, بڑا دکھ ہے, بڑا غم و غصہ ہے, اور چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت دیر ساری چیزوں کو شیئر کروں. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ رات کا کوئی ایسا پہر جو ہے وہ منتخب کیا جائے کہ جس میں کمیونٹی پہ ٹاپکس لکھ دوں اور آپ لوگوں کو دعوت دوں کہ میں آن لائن آ رہی ہوں اور ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے, اور آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ لازمی جو ہے میں لنک شیئر کر دیا کروں گی, اس پہ لنک کو کلک کریں, میرے ساتھ جوائن کریں اور اپنا جو اظہار خیال ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, وہ میرے ساتھ شیئر کریں, اور اس طرح سے ہم مل کے اپنا دل کا جو غبار ہے وہ نکالیں. ایک ایسا پلیٹ فارم میں سوچ رہی ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے ملک کے میں ہونے والی ناانصافیوں, زیادتیوں کے حوالے سے کھل کے بات کر سکیں. لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب میں آن لائن آؤں گی اور آپ لوگوں کو لنک شیئر کروں گی, اس میں پاکستان کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا کسی اپنے مخالف کو کوئی گندا لفظ گالی استعمال کی, تو میں فوراً اس کو اسٹوڈیو سے آؤٹ کر دوں گی, اور میں بالکل بھی اس کو اسٹوڈیو میں نہیں رکھوں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمیز تہذیب کے دائرے میں ہم بات کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اختلافات رکھیں, لیکن جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا رہیں. تو آپ سے آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.